बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। इससे पहले 4 नशिस्तें सुलह हसन पर आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसका पस मंज़र मैंने आपके सामने रखा कि वो कौन सी सूरत हाल थी कि वजह जंग तक जा पहुँची। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का लश्कर, जिसकी अब क़ियादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा कर रहे हैं, ये वही लश्कर है। उनका मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा, कुरान और हदीस से उनके मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया कि उनको इस खिलाफत को बचाना, इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा सियासी निज़ाम था, जिसको हर सूरत उन्होंने बचाना था, ताकि तसल्लुत, तगल्लुब, बादशाहत इस इस्लाम के तरीक़ा सियासत में दाखिल ना हो सके। इसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और इमाम सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की बैत करने वाले लोगों पर लाजिम था, बशमूल इमाम हसन मुज्तबा, चूँकि उन्होंने बैत की थी हज़रत मौलाए कायनात की। सो इनकी खिलाफत के बाद कोई दूसरा शख्स जो इनकी मुखालफत करे, उस मुखालफत करने वाले से जिहाद करना, उससे लड़ना, क़िताल करना, ये इन पर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक लाजिम था। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इन ताइफ़तान मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़ास्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलु लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। अगर एक गिरोह मुसलमानों का दूसरे मुसलमान गिरोह पर बगावत करे तो इस गिरोह का हक़ है कि उनके साथ उस वक्त तक जिहाद करे जब तक वो गिरोह अल्लाह के अमर की तरफ लौट ना आए। अब यहाँ पर क्या हुआ, हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा की बैत हो गई और उनकी बैत के बाद हज़रत मुआविया ने मुखालफत कर दी। इस मुखालफत की वजह से उनके साथ मुकाबला करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक भी लाजिम था। कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने रख दी। अहादीस बहुत ज़्यादा हैं इस बाब में, आपको मैं चंद बाब इमाम मुस्लिम के सजेस्ट कर देता हूँ। बाकी पूरी सियासता को आप उठाएंगे तो आपको हर जगह ये बात मिल जाएगा, ये अबवाब मिलेंगे, ये अहादीस मिलेंगी, उनमें आप बाब नोट कर लें। बाबु वजूब ताअतिल उमराए फ़ी गैर मासियतिन व तहरीमिहा फ़िल मासिया, और वमन असा अमीरी फ़क़द असानी, हुज़ूर के ये अल्फाज। और फिर बाब वजूबिल वफ़ाई बिबैअतिल खलीफ़ा अल अव्वल फ़ल अव्वल, ये अबवाब हैं। अहादीस के अगर नंबर नोट करने हैं तो आप लिख लें। इमाम मुस्लिम के 4632 4632 हदीस को पढ़ें, फिर मुस्लिम की 4634 हदीस को पढ़ें। यहाँ तकरीबन को 25 अहादीस से आगे पीछे पूरे इन 2 अबवाब को आप पढ़ दें, आपको ये बात पता चलेगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया था कि जब एक अमीर की बैत हो जाए तो उसकी मुखालफत की एक ही सूरत है जब तक उस अमीर में कुफ्र बवाह नज़र ना आए, वाज़े कुफ्र। और ये बात यकीनन हज़रत मुआविया भी जानते होंगे, उनके साथ वाले हज़रत अमर बिन आस भी जानते होंगे, उनके सारे साथी इन अहादीस को जानते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक अमीर के अंदर कुफ्र बवाह नज़र ना आए उसकी मुखालफत ना करें, उसको मजबूत करना, उसका साथ देना मामलात में, ताकि वो आगे बढ़कर इस्लामी सल्तनत और रियासत को मजबूत कर सके, इस चीज़ को लाजिम किया गया था। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये हदीस पाक के वमन युतिअल अमीर फ़क़द अताअनी वमन यासिल अमीर फ़क़द असानी, ये सारी हदीसों में आपको ये अल्फाज मिलेंगे। आका ने फरमाया, जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। ये फ़कत मौलाए कायनात की मुखालफत नहीं थी, हज़रत मौला अली मुर्तज़ा की नाफरमानी नहीं थी, अहादीस वाज़े थी, ये नाफरमानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और फिर आगे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे कि हमसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वादा लिया, अल्लाह नुनाज़िअल अम्र अहलहू, हम खिलाफत में उसके अहल जिसको लोगों ने मुंतखब कर दिया उसके साथ तनाज़ा खड़ा ना करें, इल्ला अन तराउ कुफ्रन बवाहन इंदकुम मिनल्लाहि फ़ीहि बुरहानुन, जब तक कि तुम उसके अंदर कुफ्र बवाह ना देखो, वाज़े कुफ्र, खुला कुफ्र, और उस कुफ्र पर भी तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से दलील हो मजबूत, तब उसके ख़िलाफ़ खड़े हो। कोई सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी थी।
حق کے خلاف، سچے امیر اور سچے خلیفہ کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ یہ تو خیر بعد میں لوگوں نے بادشاہوں کے حق میں ان حدیثوں کو استعمال کر لیا، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جن لوگوں کے پاس حکومت ہی جائز نہیں تھی ان کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو یہ حدیثیں سنانے لگ گئے لوگ کہ جی نہیں کھڑا ہونا، نہیں کھڑا ہونا، اب وہ امیر بن گیا، متسلط ہے، متغلب ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، جھوٹا ہے، اس کے خلاف اٹھنا جہاد تھا۔ وہاں ان حدیثوں کو لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں خلیفہ برحق کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے وہاں ان حدیث کو کیوں نہیں پیش کرتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا تھا لوگوں کے لیے کہ اگر ایک امیر کی بیعت کر لی خلیفہ راشد، اب اس کے خلاف جو کھڑا ہو جائے حضور نے فرمایا اس کی گردن قلم کر دو۔ لازم تھا مولا علی المرتضیٰ کی بیعت کرنے والوں کے لیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے اور آپ کے پورے گروہ کے لیے کہ مخالفت کرنے والوں سے جنگ کریں۔ یہ میں ان کے دلائل آپ کے سامنے دوبارہ دہرا رہا ہوں اور آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے، بڑی 4661 نمبر ہے، 4661۔ اگر آپ اس حدیث پاک کو پڑھیں ہر بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حرم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی گفتگو انہوں نے سنی، بڑی لمبی حدیث ہے، آپ اس حدیث پاک کو پڑھ لیں گے آپ پر بات کلیئر ہو جائے گی۔ میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت امیر پر زور دیا، اور آخری جو الفاظ ہیں ہمارے موقف یعنی اس گفتگو سے متعلقہ وہ یہ کہ آقا نے فرمایا وَمَنْ بَایَعَ إِمَامًا فَآتَاهُ صِفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ۔ جس نے کسی امام کی بیعت کر لی، اپنے صدق دل کے ساتھ اس کا ساتھ دے دیا، اب اس کی اطاعت کرے جتنی اس کی استطاعت ہے۔ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ۔ اور اگر اس کے بعد کوئی اور آ کر اس امیر کے ساتھ تنازع کھڑا کر دے تو اس کی گردن قلم کر دو۔ جب یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے، حضرت عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ وہ کہنے لگے کہ کیا واقعی انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے، کہ آپ نے حضور علیہ السلام سے یہ بات سنی؟ آپ فرماتے تھے، آپ نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس بات کو محفوظ کر لیا۔ اس بات پر آگے حضرت عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ انہوں نے گلہ کیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، انہوں نے کہا ھذا ابن عمک معاویہ، یہ آپ کے چچا کا بیٹا معاویہ۔ اصل میں حضرت جو عمرو بن العاص چونکہ دوست تھے اور قبیلے کے بھی تھے، حضرت معاویہ کے بہت قریبی تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہے تھے، تو اس لیے چچا کا بیٹا کہا ھذا ابن عمک معاویہ، یہ تمہارے چچا کا بیٹا معاویہ، یامرنا ان ناکل اموالنا بالباطل ونقتل انفسنا، یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مال باطل طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ واللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یہ آیہ مبارکہ پڑھی سورہ النساء کی کہ اللہ تو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تم آپس میں تجارت کرو اپنی رضامندی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات سن کے عبداللہ بن عمرو بن العاص کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اطیعہ فی طاعت اللہ، معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت میں، واسہی فی معصیت اللہ، اور اللہ کی معصیت میں اس کی مخالفت کرو، اللہ کی معصیت میں اس کی نافرمانی کرو۔ یہ بات اب اس حدیث پاک کو آپ سنیں، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اکمال و اکمال المعلم، اس کی جلد 5 ہے، علامہ ابی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح لکھی حدیث بھی، بلکہ میں وہ آپ کو سنا دوں اگر یعنی شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، سعیدی صاحب سے بھی مجھے گلہ ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے عالم ہیں، انہوں نے حدیث کی خدمت کی، ہم نے ان سے پڑھ کے سیکھا بہت، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو اچھا فرمائے، عظیم انسان ہے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، لیکن اس معاملے میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے موقف کو اس مضبوط انداز میں پیش نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ دراصل جس بھی شخص نے حضرت معاویہ کو بچانے کی کوشش کی ان صحیح احادیث سے، اس بندے کو دائیں بائیں سے تعویلات کا سہارا لینا پڑا، ان کی بھی غلطی نہیں ہے۔ ان سمیت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک فرد تک چلے جائیں، جس نے بھی حضرت معاویہ کو بچانا چاہا، پھر ضعیف احادیث کی اس نے لائنیں لگا دیں، موضوع روایات کو انہوں نے سہارا لیا، پھر انہوں نے جب تعویلات کیں تو حضرت مولا کائنات کا موقف کمزور کرنا پڑا،
حضرت مولا کائنات کا موقف کمزور کرنا پڑا، اور جہاں پر ان ساری احادیث سے بحث ہی نہیں کی۔ اب جب یہاں پر بات آئی تو انہوں نے، چونکہ حضرت مولا کائنات اور حضرت معاویہ کی حکومت کا ذکر آ گیا اس حدیث میں، علامہ ابی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا، تو انہوں نے بھی اس کی ہیڈنگ باندھی، شرح صحیح مسلم جلد 5 کی صفحہ 805 ہے، صفحہ 805 805، حضرت علی کی خلافت سے حضرت معاویہ کے اختلاف کی بحث۔ نہیں ہو سکتا تھا، رسول اللہ نے کسی صورت کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اب اس پر ان کے اجتہاد کی بات کرتے ہیں، آخر میں چلے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں جب انہوں نے سارا بیان کر کے یہی بات کی کہ جی چونکہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ تھا تو وہ مطالبہ کرتے تھے، تو مولا کائنات نے ایک خط لکھا، یہ خط آپ پر ساری چیزیں 2 + 2 4 کی طرح واضح کر دے گا، پھر آپ کی مرضی، آپ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا تعویلات کا سہارا لیں، جو بھی ہے دونوں طرف مسلمانوں کے موقف ہیں، جس بھی موقف کو آپ سامنے رکھیں۔ میرا موقف الحمدللہ تعالیٰ وہی ہے جو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ درجنوں بھر سینکڑوں محدثین کے موقف کو مولا کائنات کے موقف پر قربان کرنا پڑے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ یعنی آپ کہیں جی وہ فلاں محدث فلاں محدث فلاں محدث، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے لے کر اوپر تک سارے محدثین، جو میں کہوں گا ہر ایک کی بات کو چھوڑ سکتا ہوں، مولا علی المرتضیٰ کی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ سب کا ادب احترام مجھ پر لازم ہے، سارے میرے سر کا تاج ہیں، مگر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے بعد ہیں۔ آپ کا موقف کیا تھا؟ آپ نے ایک خط لکھا، وہ جو اس صفحہ 805 پر موجود ہے، کہ حضرت علی نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے ہاتھ یہ خط روانہ کیا، اور وہ خط کیا تھا میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ تم شام میں ہو اور اہل مدینہ نے میری بیعت کر لی ہے۔ یہاں یہ بات بھی کہہ دوں، جو لوگ کہتے ہیں امامت منصوص من اللہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی طرف سے حضرت علی امام تھے، تو ان سے پہلے حضرت ابوبکر عمر عثمان وہ سارے مطلب انہوں نے غصب کر لیا، استغفر اللہ العظیم۔ حضرت مولا کائنات کا یہ موقف نہیں تھا۔ حضرت علی اپنی اس بیعت پر فخر کرتے تھے جو لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، اور اسی بنیاد پر اپنی خلافت کے استحقاق کو بیان کرتے تھے جو اس خط میں موجود ہے، اور یہ خط آپ کا نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو پڑھ لیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے اس فرقہ واریت کے دور میں کوئی بھی شخص اپنے مولوی اور اپنے ذاکر کی بات چھوڑنے کو تیار نہیں، بے شک اللہ اس کے رسول کی بات چھوڑ دے، اپنے مجتہدین کی باتوں کو آگے رکھتے ہیں۔ ہم نے فقط وہ جو غازی صاحب جسٹس قبلہ نذیر احمد غازی صاحب نے جو کہا نا، ان کی ایک بات، ایک جملہ مجھے اچھا لگا، میں نے ہمیشہ بیان کیا، وہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، علماء سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا اگر میرا قول رسول اللہ کے فرمان کے خلاف آ جائے تو اس کو دیوار پر دے مارو، کیوں؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، ہمارا مذہب ان محدثین کی کلمات نہیں ہیں، رسول اللہ کے صحیح کلمات ہیں، اور اگر کسی محدث کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو اللہ کے رسول کی بات کو ہم ترجیح دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، حضرت علی نے بیان کیا یہاں پر، اور یہ بات ہر طرف کے لوگوں کو سننے کی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تم شام میں ہو اور اہل مدینہ نے میری بیعت کر لی ہے، اور بیعت تم پر لازم ہو گئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے میری بیعت کی ہے جنہوں نے میرے پیش رو۔ یہاں پر سعیدی صاحب نے بریکٹ میں حضرت عثمان لکھا، لیکن اس سے مراد حضرت عثمان نہیں ہے، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، میرے پیش رو خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی تھی۔ اس لیے اب حاضر کے لیے انتخاب کی گنجائش ہے، نہ غائب کے لیے اس کو مسترد کرنے کا موقع۔ اب کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اس کو مسترد کر دے یا کہ کوئی نیا بندہ منتخب کر دے۔ یہ شورا صرف مہاجرین اور انصار میں منحصر ہے، اگر وہ کسی شخص کو منتخب کر کے بالاتفاق امام مقرر کر دیں تو اس کی امامت لازم ہو جائے گی، سو جو شخص اس کی خلافت سے خروج کرے۔ اب یہ حدیث رسول کا حوالہ آ گیا حضرت مولا کائنات کی گفتگو میں، جو خروج کرے اس کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دو، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے طریق مسلمین کی اتباع کرانے کے لیے جنگ کرو۔ حضور نے فرمایا گردن قلم کر دو۔ لہذا تم بھی اس شخص کی خلافت کو مان لو جس کی امامت کو تمام مسلمانوں نے مان لیا ہے۔ تم نے قاتلین عثمان کو حوالے کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے، اگر تم نے اپنی رائے واپس لے لی اور اپنے
اختلاف سے رجوع کر لیا اور تمام مسلمانوں کے طریقہ کو اختیار کر لیا تو میں تمہارے اور تمہاری قوم کے ساتھ کتاب اللہ کے مطابق سلوک کروں گا، اور اگر تم اپنی ہوائے نفس کے بجائے عقل سلیم سے غور کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ میں قریش میں سب سے زیادہ خون عثمان سے بری ہوں۔ مولا کائنات کا موقف کیا ہے؟ وہ اجتہاد نہیں، حضرت علی اجتہاد نہیں مان رہے، اپنے مخالف کو مجتہد نہیں مان رہے، یہ مان رہے ہیں کہ وہ ہوائے نفس سے غور کر رہا ہے۔ اجتہاد عقل سلیم سے ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات ان کو اجتہاد کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم اجتہاد کرو عقل سلیم سے، لیکن اگر تم ہوائے نفس کی بجائے عقل سلیم سے غور کرو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ قریش میں سب سے زیادہ خون عثمان سے میں بری ہوں، اور تم یہ سمجھ لو کہ تم ان طلقاء میں سے ہو جن کے لیے خلافت جائز نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں اکمال و اکمال المعلم، آپ نے فرمایا وَعْلَمْ بِأَنَّكَ مِنَ الطُّلَقَاءِ الَّذِينَ لَا يَحِلُّ لَهُمُ الْخِلَافَةِ، جان لو تم ان طلقاء میں سے ہو جن کے لیے خلافت جائز نہیں ہے۔ یہی موقف تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی، یہی موقف تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ وہ آپ کے سامنے کس ٹائم رکھ دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اس بات کو اسد الغابہ میں بھی بیان کیا، امام بلازری نے نصاب الاشراف میں بیان کیا، الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے بیان کیا، فتح الباری میں ہے، جمع الجوامع للسیوطی میں ہے حضرت قول سیدنا فاروق اعظم۔ وہ فرماتے تھے ھذا الامر فی اہل بدر ما بقی منہم احد ثم فی اہل احد ما بقی منہم احد وفی کذا وفی کذا ولیس فیہا لطلیق ولا لولد طلیق ولا لمسلمۃ الفتح شیء، کہ یہ جو امر خلافت ہے یہ پہلے اہل بدر میں ہے جب تک ان میں سے ایک بھی شخص باقی ہو، پھر احد والوں میں ہے جب تک ان میں سے ایک بھی شخص باقی ہو، پھر ان میں آگے تفصیل درجات بیان کیے، اور فرمایا ولیس فیہا لطلیق ولا لولد طلیق، کسی طلقاء میں سے کسی کے لیے یا اس کی اولاد کے لیے یہ نہیں ہے، ولا لمسلمۃ الفتح شیء، اور نہ ہی فتح مکہ کے بعد والے کسی مسلمان کے لیے کوئی حق ہے کہ وہ خلافت کے معاملے میں کسی سے جھگڑا کرے یا خلافت حاصل کرے۔ یہاں پر یہ بات حضرت فاروق اعظم کے بھی ہر ایک نے یہی موقف اللہ اس کے رسول کی طرف سے صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھا جو اس کو بیان کرتے تھے۔ یہاں اب جب یہ خط کو میں مکمل کر لوں، فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، تم ان طلقاء میں سے ہو جن کے لیے خلافت جائز نہیں ہے، اور میں نے تمہارے پاس جریر بن عبداللہ کو بھیجا ہے، یہ اہل ایمان اور اہل ہجرت میں سے ہیں، تم ان کے ہاتھ پر میری بیعت کر لو، اور اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کی استطاعت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مولا کائنات کا خط تھا۔ اگلی بات بھی دلچسپ ہے، سنا دوں آپ کو ساتھ ہی، جو اکمال و اکمال المعلم نے لکھی، انہوں نے ترجمہ کیا سیدی صاحب نے۔ اب اشکال یہ ہے کہ واقعہ تحکیم کے بعد اہل شام کا حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا کس طرح صحیح ہوگا، یہ ہے اشکال۔ کس طرح بیعت ہو گئی حضرت مولا کائنات کے ہوتے ہوئے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی زندگی میں حضرت معاویہ نے اپنی بیعت لے لی اہل شام سے، پھر زبردستی کر کے مدینہ والوں سے بھی لی، پھر بصرہ والوں سے لی، پھر ہمدان والوں سے لی، حضرت مولا کائنات کی اپنی زندگی میں۔ حدیثیں دیکھ لیں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھ لیں، کیسے درست ہو سکتی ہے یہ خلافت، کس طرح ہو گئی، یہ بغاوت تھی۔ اب اس سیاست کو کوئی زندہ باد کہتا ہے، نعرے لگاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہمارے کئی سنی علماء، نہیں جی فلاں سے فلاں عرصے میں زندہ باد تھی، فلاں عرصے میں نہیں تھی۔ اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو، جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہے آپ اس کے وہ ٹکڑے کر رہے ہو، فلاں عرصے میں درست تھا، فلاں عرصے میں غلط تھا۔ وہ ٹوٹل بنیاد خلافت راشدہ کی مخالفت تھی۔ ہاں، بعد والے کئی لوگوں سے بہتر زمانہ اگر آپ اس کے دلائل دیتے ہیں تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کتنا بعد میں آ کر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ تو یہ اشکال ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کہ حضرت علی کی خلافت پہلے منعقد ہو چکی تھی، اس کے بعد حضرت معاویہ نے اپنی خلافت پر بیعت لی، اور حدیث میں ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا شخص اس سے اختلاف کرے تو اس کو قتل کر دو۔ اس اشکال سے چھٹکارے کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت معاویہ مؤول اور مجتہد تھے۔ یہ اشکال سے جان چھڑانے کے لیے متأول اور مجتہد قرار دیا گیا۔ اگر مجتہد نہ مانا جائے تو اس اشکال سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ مجتہد نے تو اجتہاد کرنا ہوتا ہے قرآن اور حدیث میں۔ حضرت معاویہ کے قرآن اور حدیث کے مطابق دلائل کیا تھے وہ سامنے رکھیں۔ کیا سیاست ہو، وہ گھر کے معاملات ہوں، وہ فقہ کے مسائل ہوں، ہر بات میں دلیل تو قرآن و سنت ہے نا۔
حضرت معاویہ کے قرآن و سنت کے مطابق وہ کون سے دلائل تھے جن دلائل کی بنیاد پر انہوں نے اجتہاد کیا اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہ مجبور تھے حضرت مولا کائنات کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے۔ اگر کسی کے پاس وہ دلائل ہوں تو وہ بیان کرے۔ یہ زبانی مجتہد کی رٹ لگانا کہ جی اعلیٰ حضرت نے بھی کہا مجتہد تھے، فلاں نے بھی کہا مجتہد تھے، فلاں نے بھی کہا مجتہد، وہ اللہ کے بندو ساروں نے کہہ دیا، مان لی یہ بات، سب نے کہہ دیا مجتہد تھے۔ ان کے اجتہاد کی بنیادیں کیا تھیں؟ ان کے پاس دلائل کیا تھے؟ ٹھیک ہے مجتہد تھے تو دلائل تو ان کے بتاؤ، دلائل تو قرآن و حدیث میں ہی ہوں گے نا، یا وہ دلائل بھی ان کے اپنے ذہن میں رہ گئے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ مجتہد کی اجتہاد کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ مجتہد اس بنیاد پر یہ کہتا ہے، یہ فلاں مجتہد اس بنیاد پر یہ کہتا ہے۔ میں نے آپ کو مولا کائنات اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اجتہاد کی بنیاد بتا دی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، ان کے اجتہاد کی بنیاد آپ بتا دیں۔ یہ کوئی اجتہادی بات نہیں تھی، یہ حکومت چاہتے تھے، ہر صورت میں حکومت لینا چاہتے تھے، اور اس کا واضح میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، اگر آپ نے پڑھنی ہو امام بخاری کی حدیث صحیح 4108 4108، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے مدینہ میں کئی صحابہ کی موجودگی میں حضرت معاویہ نے کہا کہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خلافت کے بارے میں ہم سے بات کرے فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرَنَهُ، اپنے سینگ باہر نکالے۔ اور پھر جو اگلی بات کی فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، جو شخص بات کرنا چاہتا ہے وہ سن لے، ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس خلافت کے حقدار ہیں۔ یہ کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ صرف بنو امیہ میں سے ہونا، تاکہ کیونکہ وہ مکہ کے سردار تھے، یہ بات ان کے پاس دلیل تھی؟ کیا دلیل تھی؟ کس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے؟ ان سے پہلے ایمان قبول کرنے والے السابقون الاولون زندہ ہیں، احد والے زندہ ہیں، بدر والے زندہ ہیں، حدیبیہ والے زندہ ہیں، بیعت رضوان والے زندہ ہیں۔ حضرت معاویہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کرتے تھے؟ اجتہاد کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ کم از کم کوئی شخص بتائے تو صحیح کیا بنیاد تھی۔ میں نے ایمانداری سے ساری کتب حدیث کا مطالعہ کیا، مجھے ایک دلیل ان کی قرآن و حدیث سے ایسی نہیں ملی جس پر یہ بات میں اپنے دل کو مطمئن کر سکوں کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ ان کا اجتہاد یہی تھا کہ میں حقدار ہوں، اور ہمارے لوگوں کو تعویل کی عادت پڑ گئی ہے۔ انہوں نے یہاں پر کہہ دیا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ انہوں نے میرا اور میرے باپ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمارے علماء نہیں جی، ان کا اشارہ حضرت امام حسن اور حضرت علی کی طرف تھا، تو حضرت امام حسن اور حضرت علی کی طرف اشارہ کرنا درست تھا۔ میں ان سارے محدثین سے سوال کرتا ہوں، وہ امام نووی ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حافظ ابن کثیر ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی بھی ہو، کوئی ایک بھی ہو، اعلیٰ حضرت ہیں وہ کوئی ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے اس شخص کے لیے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہا ہے، جو طلقاء میں سے ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کے لیے یہ بات کہہ دے میں اس سے زیادہ حقدار ہوں؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ امت میں آسان ہو گیا حضرت مولا کی مخالفت برداشت کرنا، لیکن جب یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہنا چاہتے تھے؟ جو انہوں نے بات نہیں کی، کہتے ہیں میرا دل چاہا تھا کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور ان کے سامنے بات کروں، احق بہذا الامر منک من قاتلک و اباک علی الاسلام، حقدار وہی تھا جس نے تجھ سے اور تیرے باپ ابو سفیان سے اسلام پر جنگ کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ان چیزوں کو آپ سمجھ لیا آپ نے، اب آپ کے سامنے یہ چیز رکھنی بہت ضروری تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس بنیاد پر حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھے، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تھے۔ اب امام حسن مجتبیٰ آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے قرآن کے فقاتلوا اللاتی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تب تک لڑو جب تک وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ نہ آئے۔ امام حسن نے اس جہاد سے رک گئے اور صلح کر لی۔ اس صلح کی کیا بنیادیں تھیں؟ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں یہ اور آپ کی چند شرائط حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔